मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। एक बेवकूफ कह रहा था उसी सबक का लिखा है, मैंने कहा नहीं लिखा, उस पर नहीं लिखा। इस वक्त भी किताब मेरे पास है, अगर उस पर लिखा हो तो मैं अल्लाह का पूरा इनाम दूंगा। बेवकूफ है तू। मैंने तो अपनी आंखों पर ये चादर बनाने की लगा रखी है, तुझे नजर आ गया? मुझे नहीं आता। ये बैरूत की छवि किताब है, इसके इसी सबक पर अगर लिखा हो कि ये मौजू है, मैं इसके बाद तकरीर नहीं करूंगी। जहां से तू पढ़ रहा है बेईमाना, वो नूरस्तानी ने लिखा है और वो वही है। वो तो इस हदीस को भी कहता है ज़ईफ है, इक्तदू बिल्लज़ीना मिन बादी अबी बकर, कि मेरे बाद अबू बकर की इक्तिदा करना। नूरस्तानी ने लिखा है ये ज़ईफ है। तो मैं कहना बंदा दे पुत्र ने तो फिर ये भी बयान करना छड़ दे ना, क्यों कि जिदी जरा उते यकीन पे करना वो तेन ज़ईफ आता है, फिर तू किसको दे बयान करना। आज की क्लिप बनाने का मकसद ये है कि पिछले दिनों इरफान शाह साहब ने एक बयान छोड़ा जिसकी वजह से अहले सुन्नत की सफ़ों में बहुत इज़्तिराब पैदा हुआ। कसीर उलमा ने उसका रद्द किया कि इरफान शाह ने ये बात कह के मुसलमानों का और यानी अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ख़राब करने की कोशिश की है। वो ये कि वो इरफान शाह साहिब कह रहे हैं एक तकरीर के अंदर के एक शख्स ने कहा कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अफ़ज़ल बशर बादल अंबिया नहीं मानते। मैंने कहा कि तू मानता है? उसने कहा मैं मानता हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, तू खुश रह, तू खुश रह। एक आदमी मुझे कहने लगे आप अफ़ज़ल बशर बादल अंबिया नहीं मानते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़? मैंने कहा मानते हैं और मानने में हर्ज कोई नहीं। कहते क्यों? मैंने कहा हर्ज इसलिए नहीं है कि तू मुतमईन है इस बात पर कि सारे बशरों से वो अफजल है हुजूर के बाद। कहते मैं मुतमईन हूँ। मैंने कहा मुबारक हुआ, कांग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो। कहते क्यों? मैंने कहा मेरे पास हदीस है इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखी कि आदम के बनने से पहले 14,000 साल पहले अली और मोहम्मद का एक नूर था जो हुजूर रब में था। अफजलियत बशरियत का सवाल नहीं, जब अभी अबुल बशर पैदा भी नहीं हुआ था तो अली का नूर मोहम्मद। लेकिन मेरे पास तो एक और हदीस है, वो ये है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुन्तु आना व अलीयुन नूरैन इंदल्लाहि ताला क़ब्ल अन युख़लक़ आदम बिअरबअत अशर अल्फ़ आमिन, कि मैं और अली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 14,000 साल पहले नूर थे। मेरे पास तो ये हदीस है। तो ये तू अफजलियत की बातें कर रहा है, उनका नूर तो अबुल बशर से भी पहले। तू कहता है कि ये अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं और अली तो वो है जिसका नूर तो बशरियत से भी पहले है। अभी तो अबुल बशर भी नहीं पैदा हुआ था कि अली का नूर तब भी मौजूद था। ये हदीस उन्होंने पढ़ी, इस पर बहुत इज़्तिराब पैदा हुआ, हिजान पैदा हुआ। मेरी भी एक क्लिप लोगों तक पहुंची। हवाला दे रहे हैं कि इसको इमाम अहमद बिन हंबल ने रिवायत किया है। इमाम अहमद बिन हंबल ने कहाँ रिवायत किया है ये उन्होंने नहीं बताया। ये हमें पता चला कि ये रिवायत फ़ज़ाइलुस सहाबा में है। हमने फ़ज़ाइलुस सहाबा निकाली। फ़ज़ाइलुस सहाबा में इस हदीस के साथ ही लिखा हुआ था कि मौज़ूअन, ये हदीस मौज़ू है। तो इस पर शाह साहब बोले और पाकिस्तान में किसी जलसे के अंदर तकरीर करते हुए मुझे बहुत बुरी बातें सुना रहे हैं। ओ फलाने पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं कि जो मैंने देखा था नुस्खा उसके अंदर तो मौजू नहीं लिखा हुआ था, और जो तूने देखा है वो जहाँ मौजू लिखा हुआ है वो एक वहाबी ने लिखा है। तो अब तुम वहाबियों की बातों को ले रहे हो। तुम्हें हज़रत अली के फ़ज़ाइल से चिढ़ हो गई है और अब तुम्हारे पास जो है ना वो इन लोगों की बातें रह गई हैं। तो वो तो और भी बहुत सारी बातों को ज़ईफ़ कहते हैं।
اس طرح کی باتیں کہی۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ کیا اس حدیث کو صرف فضائل الصحابہ کے حاشیے میں ایک وہابی نے بس موضوع کہہ دیا ہے، لہٰذا صرف اس کو گویا کہ آپ کے نزدیک وہابی موضوع کہتے ہیں؟ سنیوں کے نزدیک یہ موضوع نہیں ہے، آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں؟ تو لیجئے میں آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ اس حدیث کو کس کس نے موضوع کہا ہے۔ جی یہ میرے پاس کتاب الموضوعات ہے، امام ابن جوزی کی، جلد نمبر اول ہے۔ سنیے صفحہ نمبر 340 کہ جعفر بن احمد بن علی بن بیان نے اس کو محمد بن عمر الطائی سے روایت کیا، اور اس نے آگے سفیان سے، اور اس نے داؤد بن ابی ہند سے، اور پھر اس نے آگے ولید بن عبد الرحمن، ساری سند ہے۔ پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ تک بات پہنچی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خلقت انا وعلی من نور، میں اور علی دونوں ایک نور سے پیدا کیے گئے، وکننا عن یمین العرش قبل ان یخلق اللہ آدم بألفی عام، اور ہم دونوں عرش کی دائیں طرف موجود تھے قبل ازاں کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے 2000 سال پہلے۔ ثم خلق اللہ آدم، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو فانقلبنا فی اصلاب الرجال، ہم مردوں کی پشتوں میں آ گئے۔ ثم جعلنا فی صلب عبد المطلب، پھر ہمیں عبد المطلب کی صلب میں ڈالا گیا۔ ثم شق اسماءنا من اسمہ، پھر اللہ نے ہمارے نام اپنے نام میں سے نکالے۔ فاللہ محمود وانا محمد، تو اللہ محمود ہے اور میں محمد ہوں، یعنی میرا نام اللہ نے اپنے نام سے نکالا۔ واللہ الاعلی وعلی علی، اور اللہ اعلیٰ ہے اور علی علی ہے، یعنی علی کا نام جو ہے اللہ نے اپنے نام سے نکالا، اور میرا نام بھی اللہ نے اپنے نام سے نکالا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نور کو آدم علیہ السلام کے نور کی تخلیق سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ آگے دیکھیے امام ابن جوزی کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ھذا وضعہ جعفر بن احمد، اس حدیث کو جعفر بن احمد نے وضع کیا ہے۔ وکان رافضیا یضع الحدیث، اور وہ رافضی شیعہ تھا، حدیثیں گھڑا کرتا تھا۔ قال ابن عدی، ابن عدی کہتے ہیں، کننا نتیقن انہ یضع، ہمیں یقین ہے کہ یہ بندہ حدیثیں گھڑنے والا ہے، حدیثیں گھڑتا ہے اپنی طرف سے۔ تو عرفان شاہ صاحب ذرا غور کریں کہ آپ کو اور کچھ نہیں ملا، تو بس یہ دیکھا کہ اس حدیث جو فضائل الصحابہ میں لکھی ہوئی ہے، اس کے حاشیہ میں جو موضوع لکھا ہے تو وہ آدمی تو وہابی ہے، اس نے لکھ دیا ہے، تو لہذا یہ وہابی نے اس کو موضوع لکھا ہے۔ تو مجھے بتائیے کیا امام ابن جوزی یہ وہابیوں میں سے ہے؟ جی کوئی خدا کا خوف کرو، من گھڑت اور جھوٹی حدیث بیان کر کے بجائے توبہ کرنے کے آگے پھر اس طرح کی باتیں کرنا، یہ افسوسناک بات ہے۔ اچھا یہ ایک ہو گیا، آگے سنو، یہ اللعال المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجدد وقت، آپ نے جھوٹی حدیثوں، موضوع حدیثوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے۔ وہ جو امام ابن جوزی نے کتاب لکھی الموضوعات، تو وہ بھی موضوع من گھڑت حدیثوں کو انہوں نے بتایا ہے کہ فلاں فلاں حدیثیں من گھڑت اور جھوٹی ہیں، موضوع ہیں، خانہ ساز ہیں۔ اور یہ کتاب بھی اللعال المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی موضوع پر یہ کتاب لکھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے یہ موضوعات میں سے ملتی ہے۔ اس کی یہ جلد اول ہے میرے پاس، یہ پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 294 ہے۔ جی کہتے ہیں یہ سند وہی لکھی ہوئی ہے، اور سب سے پہلے اس کا راوی جعفر بن احمد، وہاں بھی جعفر بن احمد بیان کیا
گیا، اور یہاں بھی جعفر بن احمد، یعنی یہی اصل اس کا وضع ہے، اس کو وضع کرنے والا ہے، اور آگے چل کر اس کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا، اور وہی ساری حدیث کہ خلقت انا وعلی من نور، میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے، وَكُنَّا عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ آدَمَ بِأَلْفِ عَامٍ، وہ ساری ہم تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے عرش کی دائیں طرف موجود تھے، وہ سارا آگے وہی سارا مضمون ہے۔ وَاضَعَهُ جعفر، اس کو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَاضَعَهُ جعفر، اس کو جعفر بن احمد نے روایت کیا ہے، وَكَانَ رَافِضِيًّا وَزَّاعًا، وہ رافضی تھا اور حدیثیں وضع کرتا تھا۔ اور ہمیں یقین ہے شیعہ مذہب ٹوٹل جھوٹی حدیثوں کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا ہے، اول آخر اس کا جو بنیاد ہے اس کی وہ موضوع حدیثیں ہیں، اپنی طرف سے حدیثیں بنا بنا کے اس پر انہوں نے ایک پورا مذہب کھڑا کر دیا ہے، اسی طرح کی جھوٹی اور من گڑت حدیثوں کو لے کر۔ جی نمبر 3، تو میں پوچھتا ہوں کیا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہابیوں میں سے ہیں؟ جی کوئی سہارا نہیں ملا تو پھر یہ پکڑ لیا کہ جی فضائل الصحابہ کا جو محشی ہے جس نے یہ حاشیہ لکھا ہے اس نے اس کو موضوع کہا ہے، تو تم اس کو پکڑ کے اچھل رہے ہو کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، ایک وہابی کے کہنے پر تم نے اس کو موضوع کہنا شروع کر دیا ہے، تو بتاؤ کس کس کو وہابی کہو گے؟ جی یہ آپ کے نزدیک وہابیوں میں سے ہیں۔ اور پھر یہ تحفہ اثنا عشریہ ہے، جی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی اس کتاب، یہ ساری کتاب ہی شیعوں کے رد میں ہے، آپ نے ایک باب باندھا ہے کہ شیعہ لوگ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کے لیے کیا دلیلیں پیش کرتے ہیں، ان کا انہوں نے رد کیا ہے، آیات کا معنی بدلتے ہیں، حدیثیں من گھڑت قسم کی پیش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ شیعہ در اثبات امامت حضرت امیر بلا فصل دلائل بسیار آوردان، شیعہ امامت امیر بلا فصل پر بہت سارے دلائل لے کر آئے ہیں، وبعد از تفحص کتب ایشاں و تحقیق و تفتیش آن دلائل ظاہر شد کہ اکثر آنہا در غیر محل نزاع قائم اند و بیشتر آنہا ماخوذ و مسروق اند، تو بہت ساری تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ان کے سارے دلائل بے محل ہیں اور یہ چرائے ہوئے ہیں۔ شروع سے یعنی بات یہاں سے چلی کہ شیعہ لوگ کس قسم کی روایتوں کو پیش کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت بلا فصل، خلافت بلا فصل کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ باب باندھا حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور آگے چل کر پھر انہوں نے بتایا کہ جو وہ حدیثیں شیعہ پیش کرتے ہیں ان میں سے 8 نمبر حدیث یہ ہے، حدیث ہشتم شیعہ لوگ جو پیش کرتے ہیں ان میں سے 8ویں حدیث یہ ہے، روایت کنند کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمود کنت انا وعلی بن ابی طالب نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم ب14 الف عام، کہ میں اور علی بن ابی طالب دونوں اللہ کے ہاں نور تھے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے۔ یہ شیعہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں امامت علی بلا فصل ثابت کرنے کے لیے، یعنی یہ حدیث جو ہے موضوع اور من گھڑت یہ شیعوں کی دلیل ہے۔ اور آج اگر ایک سنی عالم اٹھ کے، مولوی اٹھ کے اسی حدیث سے دلیل پکڑنا شروع کر دے تو پھر ہم اس کو کیا سمجھیں؟ لوگ اگر اس کو شیعہ نہ کہیں تو کیا کہیں؟ یعنی جو ہمارے ائمہ ہیں وہ اس حدیث کا موضوع ہونا بیان کرتے رہے اور شیعوں کا رد کرتے رہے کہ شیعوں نے ایک جھوٹی حدیث کو بنیاد بنا کر اپنا مذہب کھڑا کیا ہے، یہ حدیث من گڑت ہے،
یہ شیعوں کی دلیل ہے۔ اور آج عرفان شاہ صاحب اٹھ کے اسی حدیث کو اپنا مابہ الاستدلال بنائیں تو پھر لوگ اگر کہیں کہ عرفان شاہ شیعہ ہو گیا ہے تو پھر ان کی بات میں کوئی وزن بنتا ہے۔ اچھا، آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ این حدیث، حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ این حدیث با اجماع اہل سنت موضوع است، این حدیث با اجماع اہل سنت موضوع است، اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ جناب یہ صفحہ نمبر 215 ہے، تحفہ اثنا عشریہ۔ میں اصل عبارت، میں کوئی ترجمہ نہیں پڑھ رہا، میں ان کی جو اپنی اوریجنل ان کے ورڈز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وفی اسناد ہی محمد بن خلف المروزی، اور اس کی سند میں محمد بن خلف مروزی ہے۔ قال یحییٰ بن معین ہوا کذاب، یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ یہ کذاب ہے۔ وقال دارقطنی متروک، اور دارقطنی نے کہا کہ یہ متروک ہے۔ ولم یختلف احد فی کذبہ، اور کوئی محدث بھی اس کے جھوٹا ہونے میں اختلاف نہیں رکھتا کہ وہ جھوٹا انسان تھا اور من گھڑت حدیثیں پیش کرتا تھا۔ جناب تو یہ 3 حوالے ہو گئے، تو مجھے بتائیے اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور وہ جو فضائل صحابہ میں اس حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ الحسن بن علی البصری متہم بالکاذب، یہ اس میں لکھا ہوا ہے نا، تو یہ کیوں کہ اس کا پہلا راوی ہی یہ ہے حسن بن علی البصری، وہ بصری امام حسن بصری نہیں ہے، یہ ایک اور شخص ہے۔ تو کیا حسن بن علی البصری کو متہم بالکذب، یہ صرف اس حاشیے والے نے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، تو لہٰذا آپ نے اب وہابیوں کو پکڑ لیا ہے، وہابیوں کے قول سے دلیل پکڑ رہے ہو، تو کیا صرف اسی نے ہی اس راوی کو متہم بالکذب کہا ہے یا کوئی اور بھی کہتے ہیں؟ تو یہ میزان الاعتدال ہے، امام ذہبی ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی، آپ یہ میزان الاعتدال پہلی جلد جی اس میں ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ اس کا جو راوی ہے وہ وہی ہے الحسن بن علی البصری العدوی، صفحہ نمبر 506۔ یضع الحدیثہ، وہ حدیثیں وضع کرتا ہے۔ وحدث عن الثقات بالبواتیل، اس نے ثقہ راویوں سے بواتیل باطل حدیثیں نقل کی ہیں۔ وہ کون سی حدیثیں؟ باطل حدیثیں۔ پھر آگے اسی صفحہ پر، صفحہ نمبر 507 پر اس حدیث کو لائے ہیں کہ اس کی پیش کردہ باطل حدیثوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کنت انا والی نورن، میں اور علی 2 نور تھے، قبل ان یخلق آدم باربعۃ الف عام۔ دیکھو جھوٹے بندے کی کوئی ایک زبان نہیں ہوتی، کہیں اس نے کہہ دیا ہے کہ 4000 سال پہلے میں اور علی 4000 سال پہلے تخلیق آدم سے پہلے نور تھے، کہیں کہتا ہے کہ 2000، کہیں کہتا ہے 14000 سال۔ جی تو جھوٹا آدمی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور امام ذہبی فرما رہے ہیں کہ قال ابن عدی، امام ابن عدی نے فرمایا کہ یہ راوی جو ہے، یہ جس کا نام ہے حسن بن علی البصری العدوی، عامۃ ما حدث به الا القلیل موضوعات، جو کچھ بھی اس نے حدیثیں بیان کی ہیں سوائے چند ایک کے ساری موضوع ہیں۔ وَكُنَّا نَتَّهِمُ، ہم اس کو متہم کہتے تھے، بل نَتَيَقَّنُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهَا، ہمیں یقین ہے کہ اسی نے یہ حدیثیں گھڑی ہیں۔ اور آگے فرمایا قال ابن حبان، امام ابن حبان نے کہا صفحہ نمبر 509 پہ جا کے، لَعَلَّهُ قَدْ حَدَّثَ عَنِ الثِّقَاتِ بِالْأَشْيَاءِ الْمَوْضُوعَاتِ مَا يَزِيدُ عَلَىٰ أَلْفِ حَدِيثٍ، کہ اس بدبخت آدمی نے جو موضوع حدیثیں جو سکھا لوگوں کی طرف منسوب کی ہیں، اپنی طرف سے بنا کر ان کو سکھا لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے، وہ کتنی ہیں؟ ما یزید علی الف حدیث، 1000 سے زیادہ حدیثیں جھوٹی اس نے بنائی ہیں۔
اور ان کو سکہ لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے، چونکہ تھا ہی رافضی، چونکہ تھا ہی شیعہ، تو حدیثیں گھڑتا تھا، اور اسی کی گھڑی ہوئی حدیثوں پر شیعہ مذہب قائم ہوا ہے۔ اور آج اگر ایک نام نہاد سنی، یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جب بولی شیعوں کی بولنی شروع کر دی تو پھر ہم اس کو سنی کیسے سمجھیں؟ لہٰذا دو ہی باتیں ہیں، یا تو عرفان شاہ صاحب توبہ کریں، استغفار کریں کہ میں نے ایک جھوٹی حدیث کو لے کر لوگوں کے عقائد کو خراب کیے، افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ جو کہ مجمع علیہ ہے، اس کو میں نے بگاڑا، بلکہ اس حدیث سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت آدم علیہ السلام سے بھی افضل ہونا معلوم ہو رہا ہے، اور یہ شیعوں ہی کا عقیدہ ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں، بلکہ 12 اماموں کو افضل مانتے ہیں۔ تو اگر وہ اس حدیث کو پکڑیں اور دلیل بنائیں اور گھڑیں تو یہ ان سے اور کیا متوقع ہے؟ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو سنی کہے اور پھر اس حدیث کو سنیوں کے مراکز میں بیٹھ کر بیان کرے، اہل سنت کے ممبر پہ بیٹھ کر بیان کرے، اہل سنت کے ٹی وی پر بیٹھ کر بیان کرے، تو پھر افسوس ہے، کیونکہ پھر اہل سنت کے عقیدے خراب ہوں گے۔ جو عقیدہ ہے کہ انبیاء سے کوئی افضل نہیں، انبیاء ہی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، ان عقیدوں پر ضرب لگائی جا رہی ہے اس من گڑت حدیث کو پیش کر کے، جو کہ شیعوں کی بنائی ہوئی ہے، اور شیعہ ہی اس کو اپنا مایا سمجھتے ہیں، اپنا سرمایہ استدلال سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس پر غور کرنا چاہیے کہ یا تو پھر آپ توبہ کریں، اور اگر توبہ نہیں نصیب ہے تو پھر اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیں، تاکہ لوگ دھوکے میں نہ رہیں۔ اور جن لوگوں نے اپنا ممبر پیش کیا ہوا ہے، ان سے بھی سوال ہے کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں، اور وہ کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بات کو۔ تو یہ تھی آج کی مختصر گفتگو۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔